बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल करक में काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ तकदीर के मामले पर ज़रा बात करना चाहता हूँ कि तकदीर क्या चीज़ है। तकदीर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ये जो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इसकी ज़िंदगी महज एक खेल तमाशा है, इसलिए इसमें दिल मत लगाओ। यहाँ हम अपना टाइम गुजार के अच्छे काम करके और नेकियां कमा के तो मेरे पास वापस आ जाओ। सब ने मेरे पास वापस आना है। तो मकसद ये एक इम्तिहान गाह भी है जहाँ पे आपका इम्तिहान लिया जा रहा है, और साथ ही खेल तमाशा है। खेल तमाशा ही नहीं, जैसे खेल तमाशा किसे कहते हैं, फ़िल्म को, ड्रामा, ये सारे खेल तमाशे हैं। कहते हैं ना कि खेल में काम किया, ड्रामे में काम किया, ये इसको खेल तमाशा ही कहते हैं। अब तकदीर, जैसे अब आप लोगों से मैंने कहा कि खेल तमाशे का मतलब ड्रामा, सब हम ड्रामा या फ़िल्म से मकसद ले लेते हैं। किसी भी फ़िल्म को जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी क्या कहानी लिखी जाती है। कहानी लिखने के बाद उसके डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर उसके लिए सब प्रोडक्शन का बंदोबस्त करता है, सेट बनाए जाते हैं और जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, किरदारों का बंदोबस्त किया जाता है। ये प्रोडक्शन वाले का काम होता है, प्रोड्यूसर का। और डायरेक्टर वो उस कहानी के मुताबिक किरदारों से काम लेता है और उस कहानी के मुताबिक सेट बनाता है उसके लिए। तो बिल्कुल ये जो ड्रामा है या ये जो फ़िल्म है, इस दुनिया की फ़िल्म, इसका भी बिल्कुल ये हिसाब किताब है। इसकी पहले कहानी लिखी गई है, उसके बाद प्रोडक्शन का काम अल्लाह ताला ने कायनात बनाया। पहले कहानी लिखी, कहानी जो लिखी है उसी को तकदीर कहते हैं। स्क्रिप्ट है ये, कि ये लम्हा ब लम्हा आपके इस दुनिया में जो कुछ क़यामत तक रुनुमा होने वाला है वो सब कुछ लिख डाला अल्लाह ने और लौह महफूज में उसको महफूज कर दिया है, लौह महफूज की शक्ल में महफूज कर दिया है। अब उस स्क्रिप्ट के मुताबिक फिर अल्लाह ताला ने कायनात बनाई। कायनात में हर चीज़, आपके सूरज, चाँद, ज़मीन, सितारे, आसमान, ये सब कुछ इसमें शामिल है। जानवर, ज़ीरूह, मुर्दा, ज़िंदा, बेजान, जानदार, सब चीज़ें ये इसमें शामिल हैं। ये सब कुछ बनाने के बाद फिर इसके बाद डायरेक्शन का काम, किरदार इसके लिए तख्लीक किए गए। किरदारों में जो है ना फरिश्ते बनाए गए और जिन बनाए गए। फिर इब्लीस का किरदार इसमें बनता है। इब्लीस का अपने अल्लाह ताला के मुखालिफ, आप हम कहते हैं ना, एक बंद कुछ लोग होते हैं कि हम कहते हैं कि अल्लाह की राह पे चलो या फलां अल्लाह की राह पे जाता है। जो अल्लाह की राह पे जाता है वो सही है, और जो कहते हैं कि वो जो उल्टा जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इब्लीस के रास्ते पे जा रहा है। तो इब्लीस अल्लाह के मुखालिफ किरदार है, अल्लाह के रास्ते के। तो वो किरदार भी बनाया। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में इंसानों में किरदार बनाया, इंसान बनाया। और फिर उसके बाद इन किरदारों को मुख्तलिफ़ अंदाज में उनसे काम और इस फिल्म में डाला, उनसे काम ले रहा है और लम्हा ब लम्हा जो हो रहा है वो लिखा जा चुका है। अब वो स्क्रिप्ट लिखी गई है, तकदीर इसको कहते हैं। ये इज्तिमाई तकदीर है। एक तकदीर की दो किस्में हैं, एक इज्तिमाई, एक इनफरादी। इज्तिमाई तकदीर ये जो जब से ये कायनात बनाई गई है तब से लेकर क़यामत तक जब इसको ख़त्म किया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि मैं इस सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर दूँगा। क़यामत कहती इसी को है कि जब ये सारा सेटअप जो बनाया गया है इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और नया सेटअप बनाया जाएगा। नया सेटअप भी बनाएगा ना वो, ज़मीन को जब कहता है कि ज़मीन को खींच के ऐसे फ़र्श बना दूंगा, फिर इसके ऊपर मैं हिसाब किताब करूँगा, तो उस वक्त तक का ये जो सेटअप बनाया है इसको वो उखाड़ के फेंकेगा फिर। तो इज्तिमाई तकदीर जब से ये कायनात बनी तब से लेके जब ये ख़त्म होगी, क़यामत आएगा तब तक की ये जो कुछ इस कायनात में होने वाला है, जो कुछ भी रुनुमा होने वाला है, उसको इज्तिमाई तकदीर कहते हैं। अब इसकी अगर हम ज़रा थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करना चाहें तो फ़र्ज़ करें, अब इस लम्हे जिस लम्हे में ये बातें कर रहा हूँ, इस लम्हे की तकदीर भी लिखी गई है ना,
کہ اس لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اگر فرض کریں ہم جیسے ہم فلم کو ایک جگہ پہ پاز کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت فلاں کردار نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ادھر رک گیا ہے، کوئی جو ہے نا پیر آگے کر رہا ہے، ادھر رک گیا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے اور ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا ہے، مارنے کے لیے رک گیا ہے، کوئی جانور ہے اوپر چڑھ رہا ہے، ادھر رک گیا ہے، مطلب ہر چیز اپنی جگہ پہ اگر اس حساب سے دیکھیں تو اس وقت اس لمحے کی جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں اس چھوٹی سی جگہ کا اگر میں حساب آپ کو بتا دوں کہ اگر پاز کر کے دیکھیں تو ڈاکٹر عرفان یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، یہ میری تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا اس چیز کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ میرے کلینک میں باہر لڑکے کوئی جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں مصروف ہے، کوئی اسٹور کے اندر مصروف ہے، کوئی لیبارٹری کے اندر، باہر روڈ کے اوپر کوئی رکشہ والا رکشہ لے کے جا رہا ہے، کوئی گاڑی میں لے جا رہا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، کوئی چھولے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس لمحے کی تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ یہ اس طرح ہوگا۔ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ لکھا گیا ہے، اسکرپٹ لکھی گئی ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر وہ ہے اوپر اللہ، وہ ہم سے یہ کام کروا رہا ہے۔ اب بندہ پھر سوچتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھے گئے اسکرپٹ کے مطابق ہی ہو رہا ہے تو پھر حساب کتاب کس چیز کا؟ عقل کی بات ہے نا، شعور کی بات ہے، اور ٹھیک بات بھی ہے، ٹھیک سوچ بھی ہے کہ جب لکھا ہی سب کچھ اس نے ہے تو ہم سے کس چیز کا حساب کتاب لے رہا ہے؟ ہم جب ہیں ہی بے اختیار، حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم با اختیار ہیں۔ ابھی فرض کریں اسی لمحے اگر اگلے لمحے اگر اللہ نے میری موت لکھی ہو اور مجھے تو نہیں پتہ، ہاں اگر میں تو با اختیار، خود کو با اختیار سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کام کروں گا، لیکن اگر لمحے میری موت لکھی ہو تو میں یہ ویڈیو بھی کمپلیٹ نہ کر سکوں اور ادھر ہی میری موت ہو جائے، تو ادھر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں با اختیار تو نہیں ہوں، بے اختیار ہوں، اس کے مطابق ہو رہا ہے جو اسکرپٹ اس نے لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر حساب کتاب کس بنیاد پہ ہوگا؟ جی، حساب کتاب جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کی نیت کی بنیاد پہ ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ آپ کریں گے نا وہ پہلے سے لکھے گئے اسکرپٹ کے مطابق ہے۔ نیت، آپ کی نیت کے بارے میں پتہ کیا جائے گا کہ آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے یا برا کام، جو ظاہراً اچھا ہے برا ہوتا ہے۔ ظاہراً بندہ مسجد جا رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، اب اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اس کی نیت ہے کہ میں مسجد جا کے نماز پڑھوں گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ بڑا باجماعت نماز پڑھنے والا بندہ ہے، اور اس کے پس پردہ وہ ایک اس کی نیت یہ ہو کہ میں باہر جا کے ملاوٹ بھی کروں گا تو لوگ کہیں گے جی بڑا باجماعت نماز پڑھنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، میں کسی کو دھوکہ فراڈ دوں گا، یا اس نے فرض کر نماز پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس چیز کے لیے سے جان بچانے کے لیے کہ ادھر مریض تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے جان چھڑائے ڈیوٹی سے، تو وہ مسجد جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کام تو اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے۔ اب ایسی بری نیت سے ایک خاتون ہے جو اپنا جسم بیچنے کا دھندا کر رہی ہے، لیکن کس نیت سے کر رہی ہے؟ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہر طرف سے جکڑا گیا، اس کو اکیلی ہے، بچے ہیں اس کی کفالت کرنی ہے، شوہر کی کفالت کرنی ہے، اب وہ مجبور ہو گئی ہے جسم کا بیچنے کے لیے، اگرچہ یہ تو برا کام ہے لیکن وہ اللہ سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی میری مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، معاشرہ بھی مدد نہیں کر رہا، معاشرے کا ہر فرد یہی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اپنی طرف کھینچے اور میرا جسم استعمال کرے۔ اب وہ اس نیت سے کہ زیادہ برے کام کی، میں کسی کی قتل کروں، کسی کی چوری کروں، کسی کے گھر ڈھاکہ ڈالوں اور کسی کا بچہ اٹھا کے بیچ دوں، اس کے بجائے میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے نا، وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے، اور بے عزتی بھی اس کی ہو رہی ہے، اور مطلب نقصان سارا اس کا ہی ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنا نقصان اٹھاتی ہے کسی اور کی خاطر۔ تو اب یہاں پہ اس کی نیت تو ٹھیک ہے، تو باقی دیکھیں یہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کس کو وہ معاف کرے گا کس کو نہیں کرے گا، وہ خود کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک بندہ اچھا کام ظاہراً کر رہا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، دوسری برے کام کر رہی ہے لیکن نیت اچھی ہے، تو آپ کا اختیار آپ کی نیت تک ہے اور آپ کا حساب کتاب بھی اسی نیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ اب فرض کریں یہاں پہ جیسے میں نے خاتون کا ذکر کیا کہ وہ برا کام کر رہی ہے، برا کام اس نے کر دیا، جسم بیچ دیا، وہ جسم بیچنے کے بعد یا زنا کرنے کے بعد آتی ہے اور گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگتی ہے، یہ ہتھیار اللہ نے دیا ہوا ہے، یاد رکھیں
یہ ہتھیار اسی لیے ہی تو دیا ہے کہ آپ بے اختیار ہیں، تو جب آپ بے اختیار ہیں تو آپ سے غلطی وہ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ غلطی وہ جب اس نے غلطی کروانی ہوتی ہے آپ سے تو وہ خود نہیں کرواتا، جب اچھے کام کے لیے وہ آپ اپنے راستے پہ آپ کو نارملی وہ آپ کو اپنے راستے پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف۔ جب مصلحت ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے برا کام کرنا ہے، آپ کی تردید میں لکھا گیا ہے چوری کرنا، تو وہاں کیا کرتا ہے کہ وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے آپ سے، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اب یہاں آپ اس کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، اس کی مرضی ہے، وہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں جس کو جو دینا چاہوں میری مرضی ہے، با اختیار ہے، تو وہ اپنا ہاتھ کھینچتا ہے۔ تو آپ ابلیس کی انسان کی کوشش ہوتی ہے، انسان کی یاد رکھیں، انسان یہاں پہ اس میں لالچ بھرا گیا ہے، اس میں جو ہے نا خواہشات بھرے گئے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی وہ ابلیس کا راستہ دکھتا ہے نا، وہ اس کی مثال ایسی ہے سرکش گھوڑے کی یا سرکش جانور کی، جیسے آپ نے کسی جانور کو پکڑا ہوا ہے رسی سے باندھ کے، اور آپ ایک ہرے بھرے کھیت کے پاس سے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہرا بھرا کھیت آپ کے مالکانہ حقوق میں نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، لیکن جانور کو تو پتہ نہیں ہے۔ جانور کیا کرتا ہے، وہ ہرے بھرے کھیت کو دیکھتا ہے، وہ اس کی طرف کوشش کر رہا ہے، کھینچ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کی رسی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ اس طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی رسی چھوڑ دیں گے تو وہ سیدھا بھاگ کے کھیت میں سے جا کے چر کے آئے گا۔ اب وہ تھوڑا سا 2-3 دوالے کھا کے اور آپ فوراً جا کے اس کو پکڑ کے پھر واپس لے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ پورا کھیت چر جائے ادھر ہی مصروف ہو جائے تو وہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل انسان کی بھی یہی حساب کتاب ہے، انسان کوشش کرتا ہے ابلیس کے راستے پہ جانے کے لیے، کیونکہ اس میں اٹریکشن ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ کو بظاہر کوئی اٹریکشن دکھائی نہیں دیتی، تو کیا کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں ادھر، تو وہ آپ کو کھینچ رہا اپنی طرف۔ جب اس نے مصلحتاً آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی جا کے چرا ہو اس میں کھیت میں، تو وہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، آپ جاتے ہیں ادھر غلط کام کرتے ہیں۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ کس حد تک ڈھیل دیتا ہے آپ کو، اور آپ کی نیت آپ کو بتایا ہے کہ یہ کھیت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، عقل دی ہے، جانور میں تو عقل نہیں، آپ میں عقل ہے، یہ کھیت جو ہے نا اس ہماری ملکیت نہیں ہے، اس میں چرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ جا کے انتہائی بھوک کی وجہ سے یا بہت زیادہ آپ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں، گناہ آپ کے اوپر سر کے اوپر سوار ہو گیا، آپ چلے گئے جا کے چرائے ہیں، تھوڑا سا کھائے، آپ کو فوراً خیال آیا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، آپ واپس آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں خود، تو سب سے بہترین چیز ہے آپ نے اسی کو استغفار کہتے ہیں، معافی مانگنا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کی ہے، اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ آپ واپس نہیں بھی آئے تو وہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ابھی وہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک جب اس نے آپ کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ غلط کر رہے تو وہ ایک جھٹکا دیتا ہے، آپ کو کھینچتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تب بھی تو بھی بہتر ہے کہ آپ جھٹکے سے سمجھ جائے، جو مصیبتیں وہ اللہ انسان پہ لے کے آتا ہے وہ اسی لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھے تو یہ آپ کی غلطی چل رہی ہے نا، آپ ہیں تو اس لحاظ سے تو با اختیار ہے نا کہ جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو واپس آ جاؤ، جھٹکا دے رہا ہے، آپ پھر بھی واپس نہیں آ رہے۔ تو اب مراد اس چیز کو سمجھانا تھا کہ آپ کا حساب کتاب اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کی نیت کیا ہے، اور نیت اگر بری نیت سے بھی کوئی کام کر دیا تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر معافی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے۔ ابلیس نے غلط کام کیا، لیکن اس نے کیا کیا، تکبر اسی کو کہتے ہیں نا، کہ وہ اللہ کے ساتھ چیلنج پہ چلا گیا کہ نہیں میں وہ کہہ سکتا تھا کہ سوری یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کا سجدہ نہیں کیا، میں ابھی کر دیتا ہوں سجدہ، یہ میری غلطی تھی، لیکن مصلحت تھی وہاں بھی اللہ کی، کیونکہ اس کو ایک منفی کردار بنانا تھا ابلیس کو، تو اس سے یہ توبہ کی توفیق چھین لی، اس کو تو اس کے پاس توبہ کی توفیق، اس نے توبہ نہیں کی تو وہ ابلیس بن گیا، منفی کردار۔ اب انسان بھی اگر آپ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد ریزن پیش کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ کام جو ہے نا ضرورت تھی اس کی، یا یہ تھا وہ تھا، مصلحتیں پیش کرنا شروع کر دیں اور معافی نہ مانگے اس کے اوپر، اس کا مطلب آپ غلطی پر ہیں۔ پھر تو استغفار کی آپ کو کا ہتھیار آپ کو دیا ہے، اور آپ کو نیت کا وہ ہتھیار دیا ہے کہ نیت اچھی رکھیں، اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے یا قصدن ہو جائے اور آپ کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیں، تو آپ کے جو حساب کتاب ہے نا وہ اتنے آسانی سے، اسی لیے تو حساب کتاب میں اتنی آسانی رکھی ہے
کہ لکھا اس نے سب کچھ ہے۔ اب امید ہے آپ لوگوں کو تقدیر کے معاملے پہ وضاحت مل گئی ہوگی کہ تقدیر، اجتماعی تقدیر، یہ اجتماعی تقدیر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اجتماعی تقدیر کیا ہونا ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونا تھا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہونا تھا، انہوں نے برائی میں اس حد تک جانا تھا، پھر اس کے بعد یہ مثال بنانا تھا آگے آنے والوں کے لیے کہ اس طرح ہوگا تو یہ کروں گا۔ باقی جو قومیں جتنی بھی آئی ہیں، یونس علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، یونس علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی نا۔ غلطی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں تمہاری قوم پہ عذاب لانے والا ہوں۔ اب وہ اپنے قوم کے ساتھ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے قوم کے اوپر عذاب آئے، وہ ان کو بچانا چاہتے تھے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ غیب کا علم ہے، یہ تو اللہ کو پتہ تھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں۔ اب یہ اس نے اپنے پیغمبر کو صرف ایک اشارتاً بتا دیا، تھوڑی سی انفارمیشن لیک کر دی آنے والے کل کی، اور پیغمبر کے اوپر رسپانسبلٹی دی کہ اس چیز کو آگے لیک نہیں کرے گا۔ ہاں وہ محنت کرے گا، وہ اپنی قوم کو ڈرائے گا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تم اللہ کی لیکن وہ کیا کر بیٹھے کہ وہ جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھئی اس دن اس ٹائم تم پہ عذاب لکھ دیا گیا آنے والا ہے۔ اب قوم کو پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی کوالٹیز ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن تو وہ قوم تو سمجھ گئی کہ اوہ یہ تو کام ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس بات پہ برا لگا نا کہ یہ میں نے تمہیں جو سیکرٹ لیک کیا تمہارے ساتھ، تم نے وہ آگے کیوں لیک کیا؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ جب لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے کہ عذاب آنے والا ہے اس ڈر سے وہ کریں، توبہ کریں، پر پھر بھی انہوں نے توبہ کیا تو اللہ نے توبہ قبول کر دی ان کی، وہ عذاب نہیں آیا ان کے اوپر، وہ بچ گئے ہیں۔ وہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ ایسے کروں گا میں، ان سے یہ غلطی تاکہ یہ اگلوں کے لیے مثال بنانا تھا۔ یہ پھر ایسی ہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، سلیمان علیہ السلام کی باتیں، یہ سب کچھ ایک سکرپٹ کے مطابق لکھا جا چکا تھا اور اس کے مطابق سب کچھ ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہونا تھا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ساری چیزیں، بنی اسرائیل، یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔ اب مراد یہ ہے کہ اجتماعی تقدیر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہونا ہے۔ اب آتے ہیں انفرادی تقدیر۔ انفرادی تقدیر جیسے میں ڈاکٹر عرفان، اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ اس سال کے اس مہینے کے اس دن کے اس وقت اس کو پیدا کروں گا، یہ اس دنیا میں آئے گا، ادھر سے پھر یہ بڑھے گا اتنا، اتنی عمر تک۔ اس وقت میں 45 سال کا ہوں، اب میری زندگی کتنی ہے یہ اس کو پتہ ہے، آگے کا مجھے کچھ نہیں پتہ، جو گزر چکا وہ تو مجھے پتہ چل گیا میری زندگی کا، جو آگے کا ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو آگے یہ کب تک یہ زندہ رہے گا، اور یہ ان سالوں میں فرض کریں کہ میری 60 سال کی زندگی ہے، ابھی 15 سال آگے میری فرض کریں اور زندگی رہتی ہے، ان 60 سالوں میں یہ ڈاکٹر عرفان یہ کیا کرے گا؟ یہ ڈاکٹر بنے گا، اس کے لیے پڑھائی کرے گا، اس کی قسمت میں فیل ہونا ہوگا تو یہ فیل ہوگا، اس کی قسمت میں پاس ہونا ہوگا یہاں پہ پاس ہوگا، یہ دولت کمانا اس کی قسمت میں ہوگا تو یہ دولت کمائے گا، اس کی قسمت میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان کروائے گا، یہ قرآن پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا نہیں پڑھے گا، یہ مطلب لمحہ بلمحہ جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو مجھ سے حساب کتاب پھر کس چیز کا ہوگا؟ میں ایک کردار ہوں اس فلم کا، جیسے آپ سب ہیں اس کے، ہر کوئی جیسے وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ دس ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آل آر ایکٹرز، وہ کا مقصد یہی تھا کہ اسٹیج ہے، اسٹیج یعنی یہ ایک دنیا ایک سیٹ ہے فلم کا، اسٹیج ہے ڈرامے کا، اور ہم سب اس میں اپنا کردار ادا کریں، ہر کوئی اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو وہی کام اب فرض کر میں اپنی مثال جو دے رہا ہوں، تو جو 60 سال کے اندر جو کچھ میں نے کیا وہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور وہ تو اللہ کو پتہ ہے، غیب کا علم یہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، لیکن مجھ پہ ثابت کرنے کے لیے روز محشر جب حساب کتاب ہوگا وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اس کی ریکارڈنگ کیا؟ منکر نکیر آپ نے فرشتے سنے ہوں گے، یہ فرشتوں سے وہ کام لے رہا ہے، یہ اس کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں جن سے وہ مدد لے رہا ہے، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جیسے اگر انسان کے بس میں ہے ویڈیو بنانا تو اللہ کے بس میں نہیں ہے، وہ یہ ساری ریکارڈنگ بھی چل رہی ہو شاید،
اور اس دن ہمیں دکھائے کہ یہ دیکھو اسکرین پہ لگا دیں، بڑی اسکرین لگائی ہو، آپ کے بہن بھائی ماں باپ سب بیٹھے ہوں، سوچیں کیا حالت ہوگی آپ کی، پسینے نہیں ہو گئے کہ او ہو اس لمحے تو میں نے وہ خراب کام کیا تھا، وہ بھی دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ کر رہا ہے، البتہ آپ کی نیت بھی ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دلوں کا حال جانتا ہوں، میری نیت آپ نہیں جان سکتے۔ آپ گیس لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس نیت سے، فرض کریں یہ ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کہیں گے کہ اس نیت سے ویڈیو کی ہوگی یہ، لیکن جو میری نیت ہے وہ اس کو صحیح پتہ ہے، اصل پتہ اس کو ہے، دل کا حال وہی جانتا ہے۔ تو جو دل کا حال وہ جانتا ہے نا، وہ چیزیں بھی اس دن وہ بتائے گا کہ یہ تم نے اس نیت سے کیا تھا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں تھا تو آپ کا دل جو ہے نا خود بول پڑے گا کہ نہیں یہ نیت تھی تمہاری۔ مراد یہ ہے کہ نیت اچھی کریں، نیت صرف اچھی کریں، اور اگر آپ سے غلط کام ہوتا ہے تو اس پہ معافی مانگے اللہ سے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ فرض کریں زنا کا، کہ میں نے زنا کر دیا ہے، اب بس جی مجھ پہ دوزخ واجب ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، میں لازماً دوزخ جاؤں گا تبھی میں صاف ہوں گا، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر جگہ پہ وہ رحمان کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ اسی لیے تمہیں احساس دلاتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ غلطی ہو گئی ہے، زنا کر دیا تم نے، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اگر آپ پرابلم کیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ زنا کر دیا ہے، اب آپ کے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے، اب آپ 100 دفعہ کریں، 1000 دفعہ کریں، سزا ایک ہی ہے، دوزخ میں جا کے یہ صفائی صاف کروائے گا وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ 10 دفعہ کریں، 100 دفعہ بھی کر لیں، آپ معافی مانگے وہ معاف کر دے گا۔ یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس نہیں ہے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ نہیں اس کو معاف کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، کسی کے پاس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی پیغمبر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، معافی کا اختیار۔ اس لیے اللہ سے معافی، کثرت استغفار جو کہتے ہیں نا کہ کثرت استغفار، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بار بار معافی مانگو۔ آپ سے بار بار غلطی ہو، قصداً بھی ہو جائے تو بھی معافی مانگو، معافی مانگو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو احساس ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ جس دن آپ نے معافی مانگنا چھوڑ دیا، آپ اس کام کو جائز قرار دے دیتے ہو، اور جب آپ اس کو جائز قرار دے دیتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا برائی میں پھنس جاتے ہو۔ پھر آپ کی مثال وہ ہو جاتی ہے جیسے وہ گھوڑا یا جانور جو ہری بھری فصل میں چلا گیا، اس کو مالک نے بار بار کھینچا بھی لیکن وہ واپس نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو فصل ہے، کھانا ہے، وہی کھانا ہے، جس کسی کا بھی یہ جائز ہے، میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو تھوڑا سا، جیسے اللہ نے کہا نا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک ہے، آپ کے مرنے کا خطرہ ہے، تو آپ سور کا گوشت بھی تھوڑا سا اتنا سا کھا لیں کہ آپ اس سے جی سکیں، اس وقت آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن اگر آپ سور کا گوشت تھوڑا سا کھا کے جو ہے نا اپنی زندگی بچانے والا جتنی ذرا آپ کی ضرورت ہے وہ کھا لیا اس نے، اس کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ گئے کہ نہیں اب میں نے سور کا گوشت کھا لیا ہے، اب تو حرام کھا لیا ہے، اب جو ہے نا میں بار بار اس میں سے کھاتا رہوں گا تو کوئی بات نہیں، تو اب آپ غلطی پہ رہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لیں، صاف نیت کے ساتھ کریں، جو بھی کام کریں۔ آپ نے زندگی میں جو کچھ ہونا ہے، مثلا آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، کوئی قتل کر دیتا تو کہہ دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے جی میری تقدیر میں لکھا گیا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا، اس کو بعد میں احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ بعد میں جس وقت آپ وہ کام کر رہے تھے اس وقت ابلیس آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، آپ ابلیس کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اللہ نے ڈھیل دے دی ہوتی ہے، اپنی رسی کھینچ لیتا ہے، اپنی رسی آپ کے طرف لوز چھوڑ دیتا ہے، اور آپ ابلیس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، آپ سے غلطی ہوگی، جو بھی غلطی چاہے قتل کی ہو تو معافی مانگے اللہ سے، معافی مانگے اللہ سے۔ حساب کتاب کے وقت وہ میں کسی وقت ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ حساب کتاب کس انداز سے وہ کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی اس ویڈیو میں صرف یہ تقدیر کے معاملے پر آپ سے یہ اتنی بات کرنی تھی کہ تقدیر آپ کی جو لکھی گئی ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کسی چیز پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، آپ کا نقصان لکھا جا چکا تھا، وہ ہونا تھا، آپ کچھ بھی کر لیتے اس کو۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر دعا کے ذریعے سے تقدیر سے، دیکھیں دعا جو مثلا اس لمحے میں اگر اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں
کہ یا اللہ تو مجھے یہ دے دے یا مجھے وہ دے دے، تو وہ دعا بھی تو اس لمحے کی تقدیر بھی تو میری لکھی گئی تھی نا کہ اس لمحے یہ دعا مانگے گا مجھ سے، اور پھر اس دعا کو قبول کرنا وہ اس کے اختیار میں۔ قبول تو ہر دعا وہ کرتا ہے، لیکن جس انداز میں آپ نے مانگی ہے، فرض کریں میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، یا مجھے جو ہے نا اتنی دولت دے دے، یا مجھے ایسی کچھ بھی دعا، اور وہ دعا من قبول ہونا یا نہ ہونا یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ من قبول کرتا ہے، مجھے وہ چیز دیتا ہے، یا اس سے زیادہ بہتر مجھے آخرت میں وہ دعا کو میرے حساب کتاب میں تولنے کے وقت پھر استعمال کرے کہ یہ مانگا تھا مجھ سے اس نے۔ بادشاہ سے کچھ مانگے کوئی تو بادشاہ تو انکار نہیں کرتے، کہتے اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا مغل بادشاہ تھا، اس کے اس نے اپنے محل کے باہر گھنٹہ لگایا تھا کہ مانگنے والے آئیں گھنٹہ بجائیں تو ان کو جو مانگے دے دو۔ اگر وہ بادشاہ اتنا کر سکتے تو وہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس سے آپ کچھ مانگے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مصلحت ہوتی ہے، فوری وہ چیز نہ دے گا، اس سے زیادہ بہتر دے دے گا، ریٹرنز دے گا، وہ آپ کا قرض رہ جاتا ہے اس کے اوپر، جو آپ نے مانگا اس نے نہیں دیا، اس نے مصلحت، کیونکہ اس نے اس دنیا کو ایک خاص انداز میں چلانا ہے، اور اس انداز میں چلانا ہے تو اگر وہ آپ کی ہر بات آپ کی مراد کے مطابق ماننا شروع کر دے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے، پھر تو ہر کوئی بادشاہ بن جائے، ہر کوئی کہے گا یا اللہ مجھے اتنی دولت دے دے، تو پھر تو مزدوری نہ رہے، کوئی کام کرنے والا، ہر بندہ جو ہے نا پھر بیٹھا رہے۔ اور انسان کی کوشش ہے کہ وہ کن فیکون کی طاقت لے لے اللہ سے، انسان کا چاہتا ہی ہے، آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بس کہوں اور وہ فوراً وہ کام ہو جائے، اس لیے کو کن فیکون کہتے ہیں، چٹکی بجانا اور کام ہو جائے، انسان کی یہ کوشش ہے، لیکن وہ آپ کو یہ تو نہیں دے سکتا نا۔ آپ اگر فرض کرے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے یہ طاقت دے دے، تو وہ آپ کی یہ باتیں تو وہ ساری وہ نہیں ہو سکتی نا۔ تو دعا کے ذریعے تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ دعا کے ذریعے سے آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہوتا ہے اس کے لیے وہ خاص دعا آپ سے وہ منگواتا ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ جیسے یہ میری دعا، آپ کو تب پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب ہے، وہ دھوکہ فریب کیا ہے؟ یہی تو دھوکہ فریب ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری دعا کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ دعا بھی اس نے منگوائی آپ سے، آپ کو استطاعت دی دعا کی، اور پھر وہ کام بھی کر دیا آپ کی مرضی کے مطابق۔ لیکن کتنی دعائیں آپ مانگتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق قبول ہوتی ہیں؟ بہت کم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تقدیر اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، نہیں بدلتی، فکسڈ ہے، اسکرپٹ ہے نا، کہانی ہے، اس کو چینج نہیں کرے گا وہ۔ دعا کثرت سے مانگیں، جو دعا قبول ہو گئی اس دنیا پہ آپ کو نظر آئی کہ قبول ہو گئی، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گھاٹا نقصان ہوا آپ کو، اس لیے کہ اگر وہ یہاں پہ آپ کی قبول نہیں ہے تو اس کا ریٹرن وہ اوپر دے گا، کئی گنا وہ قرض ہو گیا اس کے اوپر۔ استغفار کثرت سے کریں، کوئی بھی گناہ کرے، کوئی بھی انسان سے گناہ ہونے ہی ہونے، انسان کمزور ہے، اس سے ہونے ہی ہونے، اس کے اوپر استغفار کریں، مانگیں۔ اور تیسری چیز نیت، سب سے امپورٹنٹ، اپنی نیت صاف رکھیں۔ اگر آپ سے بری نیت سے کوئی کام ہو گیا تو اس کے اوپر استغفار کریں، اگر آپ نے اچھی نیت سے کوئی کام کر دیا تو اس پہ بے شک آپ استغفار نہ بھی مانگے تو بھی وہ قبول ہے۔ برا کام ہے، آپ نے اچھی نیت سے کیا، اس کی بڑی ساری مثالیں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو نیت صاف، اور اگر بری نیت سے کچھ کر دیا استغفار مانگے، معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اسی طرح یونیک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس کے اوپر، اور اپنے چینل کے تھرو۔ اور اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔